मैं शायद चंद रोज तक यहाँ से कूच कर जाऊंगा। मेरा रुख शिमाल मगरिब के इलाकों की तरफ होगा। इन हालात में मैं इन गैर जिम्मेदार लोगों से इन दोनों बहन भाई की एहसन तरीके से हिफाजत नहीं कर सकता। ये दोनों बहन भाई नसरानी हैं और इनकी ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों को आपके इस कलीसा में छोड़ जाऊं। जब तक वापस आकर मैं मुकम्मल तौर पर इनकी हिफाजत का सामान नहीं करता। ये चाहते हैं कि यहाँ आपके कलीसा में रहें और कलीसा की खिदमत करते हुए यहाँ अमन और हिफाजत में रहें। इस्माइल बिन कासिम के इन अल्फाज से फिल्तस बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा, मुसलमानों के अजीम सालार, मैं आपके जज्बे के साथ साथ आपके किरदार और अखलाक की कदर करता हूँ। आप मुतमईन रहिए, ये कलीसा इन दोनों बहन भाइयों के लिए बेहतरीन पनागा साबित होगा। यहाँ इनकी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस सिलसिले में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जब आप अपनी मुहिम से लौटेंगे तो जिस कदर ये पुरअमन अंदाज में बैठे हुए हैं, ऐसे ही मैं इन दोनों को आपके हवाले करूंगा। इस्माइल बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, मेरे मोहतरम, मुझे आपसे ऐसे ही जज्बे और ऐसे ही रद्द अमल का इंतजार था। अब ये दोनों बहन भाई आपके हवाले हैं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे जाने की इजाज़त लेता हूँ। इसके साथ ही इस्माइल बिन कासिम खड़ा हो गया। इसकी तरफ देखते हुए इतरीफ भी खड़ा हो गया था। शारिया और बरसक भी अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। फिर देखते ही देखते इस्माइल बिन कासिम ने अपने लिबास के अंदर हाथ डाला। चंद सिक्के उसने निकाले। वो सिक्के उसने जब बरसक की तरफ बढ़ाए तो उसने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सिक्के बरसक को इस्माइल बिन कासिम ने जबरदस्ती थमा दिए। कहने लगा, मेरे भाई, यहाँ रहते हुए तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को नकदी की जरूरत पड़ेगी। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। इस मौके पर इस्माइल बिन कासिम को मुखातिब करते हुए शारिया कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी। उसके होंठ फड़फड़ा के रह गए थे। इतनी देर तक इस्माइल और इतरीफ उस कमरे से निकले। पादरी फिल्तिस उनके साथ था। शारिया और बरसक भी दोनों उनके साथ हो लिए। कलीसा के बैरूनी दरवाजे पर जाकर इस्माइल बिन कासिम फिर मुड़ा और दोनों बहन भाई को मुखातिब करके कहने लगा, शारिया, चंद हफ्तों या चंद महीनों तक मेरी तुमसे कोई मुलाकात ना हो सकेगी। कलीसा से बाहर न निकलना, ना ही ज्यादा इस कलीसा के खुले अहाते में घूमना। कोशिश करना कि कलीसा की इमारत के अंदर ही रहो। इसके साथ ही इस्माइल बिन कासिम घोड़े की रकाब में पांव जमाए बगैर जस्त लगाकर अपने घोड़े पर हो बैठा। इतरीफ भी अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए वो वहां से चले गए थे, जबकि पादरी फिल्तस शारिया और बरसक दोनों को लेकर कलीसा की इमारत की तरफ ले जा रहा था। इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ दोनों एक रोज अपनी रहायशगाह में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर खज़ेमा बिन खाजिम नमूदार हुआ और इस्माइल को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने कासिम, हमारे वो मुखबिर और नकीब जो हमने खजर के खाकान शाली के लश्कर की नकलो हरकत और उनके महल्ले वकू जानने के लिए भेजे थे, वो लौट आए हैं। मेरे भाई, अगर आप कहो तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊं। खज़ेमा बिन खाजिम के इस इंकिशाफ पर इस्माइल बिन कासिम चौंक पड़ा। खुलूस भरी आवाज में कहने लगा, इब्ने खाजिम, तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मैं उन्हीं के इंतजार में तो यहाँ बाकू शहर में बैठा हुआ हूँ और दिन रात बड़ी बेचैनी से उनका मुंतजिर हूँ। उन्हें फौरन मेरे पास लेके आओ। खज़ेमा बिन खाजिम वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो चंद नौजवानों को अपने साथ लाया। अपनी जगह से उठकर इस्माइल बिन कासिम और इतरीफ दोनों ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया और उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब सब बैठ गए तब इस्माइल बिन कासिम ने आने वाले उन मुखबिरों को मुखातिब किया, मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि खजर का खाकान शाली बजाते खुद इस वक्त कहाँ है और आर्मीनिया में इस वक्त किस किस मकाम पर उसके लश्कर फैले हुए हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे उनके खिलाफ हरकत में आना होगा। इस्माइल बिन कासिम की इस गुफ्तगू के जवाब में आने वाले मुखबिरों ने आपस में सिला मशवरा किया। फिर उनमें से एक इब्ने कासिम को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अमीर, शाली के कुछ लश्कर मुख्तलिफ मकामात पर अपनी कार्रवाइयां तकरीबन मुकम्मल करने के लिए पड़ाव किए हुए हैं। किसी ने उन लश्करों के सामने मुजाहिमत नहीं की, लिहाजा उनके पास ढेरों माल असबाब और नकदी है जो उन्होंने मुसलमानों के इलाकों से लूटी है। जहां तक खाकान शाली का ताल्लुक है तो अपने लश्कर के एक बड़े हिस्से के साथ वो एक छोटे से मकाम पे पड़ाव किए हुए हैं। ये एक छोटा सा शहर है जो झील गरेरा के शिमाल की तरफ वाक़ है। बाकू से अगर मगरिब की तरफ रुख करें तो पहले ताउस शहर आता है, इसके बाद तमानिया जो झील गरेरा के करीब शिमाल में है, फिर तमानियान से एक शाहरा किररकन से होती हुई बलनेसी की तरफ जाती है। बलनेसी के बाहर ही खाकान शाली अपने हिस्से के लश्कर के साथ क़याम किए हुए है। शाली का दूसरा लश्कर लसवान के करीब इस वक्त पड़ाव किए हुए है। ये शहर झील गरेरा और झील वान के दरमियान जबले अरारात के दाएं जानिब खुले और वसी मैदानों के अंदर है। इस हिस्से के लश्कर के पास काफी माले गनीमत भी है। तीसरा लश्कर ताउस के मकाम पर है। ये झील गरेरा के शिमाल मशरिक में है, यहाँ भी काफी बड़ा लश्कर है। शाली का चौथा बड़ा लश्कर
لینیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور یہ شہر جھیل غریرہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح خاقان شالی کے گویا 4 عساکر اس وقت آرمینیا میں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک خود خاقان شالی کے پاس نیسی میں قیام کیے ہوئے ہے، دوسرا لسوان میں، تیسرا طاؤس اور چوتھا لیناکن میں۔ مخبر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، یہ جو تم نے خاقان شالی کے 4 عساکر کا ذکر کیا ہے، یہ تعداد کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ اس پر فکرمندی کے انداز میں مخبر کہنے لگا، شالی کے ان سارے عساکر کی مجموعی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اسماعیل بن قاسم نے سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے اطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اطریف ذرا ایک سفید کپڑا لے کر آؤ۔ اطریف فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ہی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی، اس میں سے اس نے سفید رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور اسماعیل کی گود میں رکھ دیا۔ اسماعیل نے پھر اطریف کو مخاطب کیا، جس گٹھڑی سے یہ کپڑا نکالا ہے اس میں گیروں کے کچھ ٹکڑے بھی ہوں گے، اس میں سے ایک ٹکڑا نکالو۔ اطریف پھر لپکا، گیروں کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے اسماعیل کے سامنے رکھ دیا۔ اسماعیل نے وہ کپڑا اور گیروں کا وہ ٹکڑا اس مخبر کی طرف بڑھایا جو اس سے محو گفتگو تھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جس علاقے میں خاقان شالی کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور جس جگہ اس کے لشکروں نے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس کپڑے پر ان کی نشاندہی کرو، ان کے محل وقوع کو ظاہر کرو، اس میں اس جگہ کی بھی نشاندہی کرو جہاں جھیل غریرہ ہے اور جھیل وان، میں ساتھ ہی ساتھ دونوں جھیلوں کے درمیان جو جبل ہیں اس کی بھی نشاندہی کرو۔ اس مخبر نے وہ کپڑا اور گیروں کا ٹکڑا لیا، پھر اسماعیل بن قاسم کے کہنے پر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کپڑے پر اس کے بیچ اور شمال میں جو شہر پڑتے تھے ان کی بھی نشاندہی کرتی، اور جہاں جہاں کوہستانی سلسلے تھے وہاں بھی اس نے نمایاں کیا تھا۔ وہ مخبر جب نقشہ مکمل کر چکا تب بڑے اطمینان سے کپڑے پر بنا ہوا وہ نقشہ اس نے پھیلا کر اسماعیل بن قاسم کے سامنے رکھ دیا۔ اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر بڑی گہری نگاہوں سے کپڑے پر بنے اس نقشے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے خزیمہ بن خازم کو اپنے قریب بلایا، پھر سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم، پہلے ہم دونوں دشمن پر حملہ آور ہونے کا سارا معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد میں یزید بن فرید سے گفتگو کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ فی الوقت باکو میں ہی قیام رکھے، اور جب ہم حالات سازگار کر لیں پھر معاملات اس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، اس نقشے کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ سن میرے بھائی، آنے والی شب کو میں اور تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے۔ باکو سے نکل کر یہ جو ہرمیر شہر کی نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہنچیں گے۔ اگلا شہر اقدام آتا ہے، اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، اس شہر کے شمال میں ہی رہیں گے۔ اس سے آگے جھیل غریرہ آ جاتی ہے۔ جھیل غریرہ کے شرقی کناروں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم شمال کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد جھیل کے ساتھ ہی ساتھ مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جنوب مغرب کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے، جس رخ پر لسوان شہر ہے۔ اب جنوب مغرب کا رخ کرنے سے پہلے ہم اپنے مخبر چاروں طرف پھیلا دیں گے، جو آس پاس سارے شہروں میں یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جسے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون رشید نے بھجوایا ہے، وہ خاقان شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ بھائی، میرے اس اقدام کا ایک رد عمل ظاہر ہوگا، اور یہ کہ جب خاقان شالی کے اس لشکر کو علم ہوگا کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے والے ہیں جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، یاد رکھنا لنیاکن کا یہ لشکر اپنے اس لشکر کو مدد کو پہنچے گا جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس لسوان سے قریب ترین شہر لنیاکن ہی ہے۔ اس مقام پر پڑاؤ کرنے والا شالی کا لشکر لسوان کی مدد کو پہنچے گا۔ باقی 2 لشکر جو ہیں ان میں سے ایک تو خود شالی کے پاس ہے، بلنیسی کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے، وہ شمال میں دور پڑتا ہے۔ ان کا چوتھا لشکر طاؤس کے مقام پر ہے اور وہ بھی لسوان سے خاصا دور پڑتا ہے۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ہم اگر لسوان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لیں تو یاد رکھنا لسوان والوں کی مدد کے لیے جو لشکر پہنچے گا وہ وہی ہوگا جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ فی الحال میں یہیں تک کہنا پسند کروں گا، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے عین وقت پر بتاؤں گا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آنے والی شب کو ہم باکو سے نکل کر ہررمیر سے ہوتے ہوئے جھیل غریرہ کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھیں گے، اور تمانیان شہر سے پہلے ہی مغرب کی طرف بڑھنے کے بعد جنوب کا رخ کریں گے۔ جنوب کا رخ کرنے سے پہلے میرے بھائی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں دشمن پر کیسے اور کس طرح ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو نے خزیمہ بن خازم کو ایک طرح کی جستجو اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو اسماعیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری اس گفتگو نے تمہیں تجسس میں ڈال دیا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے،
اور میرے خداوند نے چاہا تو تم دیکھو گے کہ میں خاقان شالی کے لشکریوں کو اپنے آگے آگے بے ضرر ریوڑ کے جانوروں کی طرح ہانکوں گا۔ دشمن سے نمٹنے کا جو لاہے عمل تیار کرتا ہوں اسے میں صیغہ راز میں رکھنے کا عادی ہوں، اور یہاں معاملہ بڑا ٹیڑھا اور سخت ہے، اس لیے کہ خاقان کے 4 لشکر مختلف مقامات پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور چاروں انفرادی طور پر ہمارے لشکر سے عددی لحاظ سے زیادہ ہیں۔ اس بنا پر مجھے ان سے کسی طریقے کسی ڈھنگ سے نمٹنا ہوگا۔ میرے بھائی، جو میں نے کہا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو کہو۔ خزیمہ بن خازم مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں امیر، میں جانتا ہوں دشمن سے نمٹنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ طے کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر اور سودمند ثابت ہوگا۔ بڑے پیارے انداز میں اسماعیل بن قاسم نے ابن خازم کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو، ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرو، اس لیے کہ آنے والی شب کو یہ ہمارے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے، ان علاقوں میں یہی ہماری رہنمائی کریں گے، ساتھ ہی لشکریوں کو آنے والے شب کو کوچ کرنے کی خبر بھی دے دو۔ اس کے ساتھ ہی خزیمہ بن خازم سارے مخبروں کے ساتھ اسماعیل بن قاسم کی قیامگاہ سے نکل گیا۔ آنے والی شب کو اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا اسماعیل بن قاسم جب جھیل غریرہ کے شمال میں اس جگہ آیا جہاں مختلف سمتوں کو شاہراہیں جاتی تھیں، وہاں اس نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ اس نے دیکھا ایک شاہراہ سیدھی شمال کی طرف تمانیان کیروکن سے ہوتی ہوئی بلنسی کی طرف چلی گئی تھی، ایک دائیں ہاتھ تاؤس شہر کی طرف جاتی تھی، تیسری بائیں ہاتھ لنیاکن کی طرف جا رہی تھی، چوتھی کچھ دور تک جھیل غریرہ کے کنارے کنارے آگے بڑھنے کے بعد ایک خشک نالے کو عبور کر کے قامو، لسوان اور ارارات سے ہوتی ہوئی جھیل وان کی طرف چلی گئی۔ لشکر کو وہاں روکنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن خازم میرے بھائی، یہاں میں نے لشکر کو اس لیے روکا ہے کہ اپنے کچھ آدمیوں کو اطراف میں پھیلا دو، خصوصیت کے ساتھ اپنے تجربہ کار مخبروں کو جو اطراف میں یہ خبر پھیلا دیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم رک گیا۔ خزیمہ بن خازم حرکت میں آیا، اپنے کچھ آدمیوں کو اس نے فوراً اطراف میں پھیلا کر جو خبر پھیلانے کے لیے اسماعیل نے کہی تھی اس کے لیے روانہ کر دیا۔ جب اندھیرا ہو چکا تب اسماعیل بن قاسم نے پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ جھیل غریرہ کے تکونے کنارے کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم جنوب مغرب کے رخ پر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جو کاموں سے ہوتی ہوئی لسوان کو جاتی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس نے اپنے لشکر کو روکا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم کسی قدر پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس موقع پر اسماعیل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پھر وہ خزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم، میں یہاں وہ قدم اٹھانے لگا ہوں، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں میں تم سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو میں نے باکو شہر میں تم سے نہیں کہی تھی۔ دیکھ میرے بھائی، سورج مغرب میں غروب ہونے والا ہے، یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، لشکری آرام بھی کر لیں گے، نماز پڑھی جائے گی، کھانا بھی کھا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ میری بات غور سے سنو۔ ہمارے آدمی تھوڑی دیر تک یہ بات تو چاروں طرف پھیلا چکے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس طرح یہ خبر لنکیاکن شہر میں بھی پہنچے گی جہاں شالی کے ایک لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اب میرے بھائی تم یہ کام کرو، اپنے کچھ مخبروں کو کھانا کھلانے اور کچھ تھوڑا سا سستانے کا موقع فراہم کر کے اس شاہراہ کی طرف روانہ کرو جو یہاں سے لنیاکن کی طرف جاتی ہے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا، شالی کا وہ لشکر جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ ضرور وہاں سے نکل کر لسوان کا رخ کرے گا۔ جب اس کی پیش قدمی کی اطلاع ہمارے مخبر دیں گے، میں اور تم دونوں اپنے لشکر کو حرکت میں لائیں گے۔ ہم لسوان کا رخ نہیں کریں گے، ہم آندھی اور طوفان کی طرح پلٹ کر شمال کی طرف بڑھیں گے اور اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے جس نے لنیاکن سے ہماری طرف کوچ کیا ہوگا۔ رات کی گہری تاریکی میں اس لشکر پر شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہو کر میں چاہتا ہوں ہم دونوں بھائی مل کر اسے نیست و نابود کر دیں، اور اس لشکر کی شکست و ریخت کرنے کے بعد پھر ہم دونوں شالی کے اس لشکر کا رخ کریں جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے۔ مجھے امید ہے اس کی حالت بھی ہم بدتر نہیں بلکہ بدترین کریں گے۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب بے پناہ سکون اور آسودگی کا اظہار کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا، امیر، آپ نے میرے سارے وسوات، سارے شکوک و شبہات بالکل مٹا کے رکھ دیے ہیں۔ جس وقت باکو میں آپ نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی اس وقت میں ایک عجیب سے تجسس میں تھا کہ جانے دشمن سے نمٹنے کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب میرا ذہن بالکل ہلکا اور پرسکون ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں
اس کے تحت ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا۔ پھر اس نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جھیل غریرہ کے شمال میں اسماعیل نے اپنے لشکر کا عارضی پڑاؤ کر لیا تھا۔ لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا، وہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کچھ مخبروں کو اس لشکر کی نگہداری پر بھی کھڑا کر دیا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد آدھا لشکر وہاں رہا، باقی آدھے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس طرح باری باری سارے لشکر نے کسی حد تک آرام کر لیا اور سستا لیا۔ آدھی رات کے بعد وہ مخبر سوئے جنہیں شالی کے اس لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے اسماعیل کو آ کر یہ اطلاع دی کہ اس لشکر کو خبر ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، لہٰذا شالی کا لشکر لسوان والے حصے کی مدد کے لیے لنیاکن سے کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل اور خزیمہ دونوں کے لیے حوصلہ افزا تھی، اس لیے کہ سارے حالات ان کی مرضی، ان کی خواہشات کے مطابق رونما ہو رہے تھے۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کو ہر چیز سمیٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لشکر اس کی کمانداری میں شمال مغرب کے رخ پر کوچ کر رہا تھا۔ وہ مخبر جنہوں نے شالی کے لشکر پر نگاہ رکھی اور اس کی پیش قدمی کی خبر دی تھی، وہ لشکر کے آگے رہتے ہوئے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اب اسماعیل اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو جھیل غریرہ کے شہر کاموں سے نکلنے کے بعد کاسوان کی طرف چلی گئی تھی۔ یہی وہ شاہراہ تھی جو پورے آرمینیا سے گزر کے آگے روسی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس شاہراہ پر کافی آگے جانے کے بعد مخبروں کے کہنے پر اسماعیل نے اپنے لشکر کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ مخبروں نے اطلاع دے دی تھی کہ تھوڑا آگے شالی کا لشکر تیزی سے جنوب کی سمت پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے لشکریوں کو شاہراہ سے ہٹا کر دائیں جانب جو چھوٹے بڑے ٹیلے تھے ان کی اوٹ میں لے گئے۔ اسماعیل بن قاسم نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ دشمن کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد اس پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بہرحال شاہراہ سے ہٹ کر اس نے ٹیلوں کے پیچھے ایک طرف سے گھات لگا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہراہ پر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، جس کا مطلب تھا کہ شالی کا لشکر بڑی برق رفتاری سے غریرہ جھیل کے شہر کی جانب جانے والی شاہراہ پر پیش قدمی کر رہا تھا۔ تاہم اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ چوکنے اور مستعد تھے۔ شالی کے لشکر سے اٹھنے والی آوازیں اب لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ جو ہی شالی کا لشکر شاہراہ کے کنارے ان ٹیلوں کے پاس سے گزرنے لگا جہاں اسماعیل اور خزیمہ دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تب ایک خونی رد عمل کی ابتدا ہوئی۔ اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ٹیلوں کی گھات سے غم انگیز تباہی کے نزول خوش بختی کو بدبختی میں بدل دینے والے بے روک ہیجان کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ طوفانی طاقتوں، خشونت آمیز بجلیوں کی کڑک اور دلوں تک کو ہلا دینے والے عناصر کی ہولناک غضبناکی کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا شالی کے لشکر پر رات کے سرد تابوت میں موت کی راکھ بکھیرتے خشمناک بگولوں، دشمن کی ہر قید و تدبیر، ہر حرز و احتیاط اور اس کے ہر ستم و عتاب کو اپنی خواہشوں کی مسافتوں میں سمیٹ دینے والے آہنی عزم و استقلال کی طرح حملہ آور ہوا۔ گو اپنے پہلے اور اچانک حملے میں اسماعیل بن قاسم نے شالی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا اور اپنے سامنے آنے والی کئی صفیں نہ صرف یہ کہ اس نے الٹ کے رکھ دی تھیں بلکہ انہیں مکمل طور پر کاٹتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی۔ لیکن جلد ہی شالی کا وہ لشکر سنبھل گیا اور پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر قوت قاہرہ رکھنے والے سیاہ دل ستمگروں، خرابی اور یاسیت انگیزی پھیلاتے موذی اور کمینہ فطرت بھیڑیوں اور اندھی اہانت رکھنے والے خونخوار پہاڑی دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ جھیل غریرہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت کے تلاطم خیز طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ قضا کے پیچ و تاب کھاتے تیور اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے۔ خیالوں تک کو مسمار کر دینے والی خوفناک زہریلی آوازوں نے اطراف و اکناف میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات کی خاموشیوں میں تاریخ کا سرمایہ بنتے، حادثات اور وقت کی رفتار کا کردار بنتے بےتاب امنگوں کے جنون اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شالی کے لشکری جو شروع میں فنا کے شرربار بگولوں، درد کے اڑتے ذرات تھے، آسیب زدہ بحر فنا اور فطرت کے بے لگام باغیوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اب اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم کی جوابی کارروائی سے بوکھلانے لگے تھے۔ اسماعیل اور اس کے لشکری میدان جنگ کی جس سمت میں رخ کرتے، اپنے پیچھے شالی کے لشکریوں کی ناشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ رات اب اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔
مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے